अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हफ्ते की सुबह है यहाँ टोरंटो कनाडा में और ख़बरों की काफ़ी ख़बरें इकट्ठी हो चुकी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक व्लॉग में सारी कवर कर सकूँ, लेकिन ना कर सका तो फिर दूसरे पार्ट पे चला जाऊँगा। और स्पेशली जो पीटीआई के अंदरूनी झगड़े हैं उस पे मुझे लगता है कि मैंने नोट्स लिए हैं, काफ़ी लंबी हो जाएगी बात, लेकिन उसे मैं आखिर पे रखता हूँ। अगर इसमें ना कवर कर सका तो फिर दूसरे में आपसे मुलाकात होगी। फिल वक्त ताज़ा तरीन खबर तो ये है कि आज पेशावर में भी शाम तक, जब आप ये देख रहे होंगे व्लॉग, खबरें आ चुकी होंगी कि कैसी रही रैली इनकी। पीटीआई वालों ने पेशावर में आज एक रैली रखी हुई थी इमरान खान की रिहाई के लिए। ऑब्वियसली केपीके में उनकी अपनी गवर्नमेंट है तो वो वहाँ बेहतर तौर पर बाहर निकल सकते हैं और लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। और ये एक तरफ वो आवाज़ बुलंद करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, और दूसरा उनकी एक रिहर्सल होगी, क्योंकि 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड के लिए शेर अफजल मरवत साहब ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त मांगी थी और इजाज़त उन्हें मिल गई है। तो 6 अप्रैल को पीटीआई वाले जलसा कर रहे हैं। बहुत अरसे बाद उनका एक जलसा हो रहा है जिसकी ऑफिशियली उन्हें इजाज़त दी गई है। मेरे ख्याल में अब एस्टेब्लिशमेंट वाले भी देखना चाहते हैं कि लेट्स सी, इतना इनकी पार्टी को तोड़ा है, इतने लोग इनके भाग के गए हैं, इतने ग्रुप बने हैं, इतनी इनके अंदर लड़ाइयाँ करा ली हैं और इतनी सज़ाएँ भी इनके चेयरमैन को दे दी हैं, और उसके बावजूद देखते हैं कि अब कितने लोग इनके कहाँ जुड़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं। और ये भी हो सकता है कि मे बी उन्हें दोबारा एक हनी ट्रैप के तौर पर इस गैदरिंग को इस्तेमाल किया जाए और बाद अज़ां फिर कोई उनसे कुछ गलत काम या गलत एक्शन या उन्हें गुस्सा दिला के उनसे कोई ऐसा काम कराने की कोशिश की जाए। लेकिन मेरे ख्याल में जितना सबक पीटीआई वालों को हासिल हो गया है 9 मई के बाद, अब उसके बाद उन्हें कोई ज़बरदस्ती भी उनके सामने आके खड़ा हो जाएगा तो शायद वो उन्हें कहेंगे कि भाई माफ़ कर दो, हमें ये काम नहीं करना, वो साइड पे हो जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही बात कि 9 मई वाले भी तो यही इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि हमारे तो बंदे नहीं थे, वो कोई और अंडर कवर बंदे थे। और बाद यहाँ तक बात की है मियाँ जावेद लतीफ़ जो मुस्लिम लीग नून के हैं कि मोहसिन नकवी के बंदे थे वो, जो 9 मई लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे हुआ, कि मोहसिन नकवी उस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में, तो वो जो कुछ हुआ वो मोहसिन नकवी के बंदे थे। बात यहाँ तक गई। तो अब फिर पीटीआई वाले जितनी मर्जी है कोशिश करते रहें कि वो इस तरह के किसी कार्रवाई में मुलव्वस ना हो, लेकिन फिर करने वाले कर सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि पहले कौम बड़ी भुगत रही है उस 9 मई को। और ये इनकी रिहर्सल होगी, केपीके में लोग बाहर निकलेंगे, गैदरिंग होगी उनकी, उनमें वही फिर उनके केपीके वालों के जलसे, नारे, नगमे, तराने, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर 6 अप्रैल को भरपूर शिरकत करेंगे इस्लामाबाद के जो परेड ग्राउंड, इस्लामाबाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान है, जहाँ 23 मार्च को परेड हुई थी, वहाँ 6 अप्रैल को होगा मुजाहरा। ताज़ा तरीन खबर इस्लामाबाद से ये आई है जी कि 9 मई के जो मुल्ज़मान थे उनके बारे में पहला फ़ैसला जो मिलिट्री कोर्ट लगी हुई थी उसका सुना दिया गया है, और फ़ैसला ये सुनाया गया है कि 51 मुल्ज़मान को 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई है, जिनमें गुजरांवाला से 9 मुंतखब रुकने पंजाब असम्बली कलीमुल्लाह खान भी शामिल हैं। इस केस में अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर की जायदाद की कुर्की का हुक्म पहले ही दे रखा है। तो अब ये इन्हें जिनको सज़ा हुई है 51 मुल्ज़मान को 5-5 साल की, इन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का हक़ हासिल है। वो अपील करेंगे वहाँ, और वहाँ ऑब्वियसली वो अपना प्राइवेट वकील भी लेके जाएंगे, तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन देखा जाए तो ये जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक मशरूत इजाज़त दी थी कि जी जिनकी छोटी मुख्तसर सज़ाएँ हैं, जो इतनी सज़ा काट चुके हैं, क्यों उन्हें रखा हुआ है, उनकी सज़ा सुना दी जाए। तो ये तो 1 साल वाली सज़ा नहीं है, तो 5-5 साल वाले हैं। 5-5 साल वाली को दिन रात करके 2.5 साल हो जाती है, और उसमें ये ईद और छुट्टियाँ, रमज़ान और गुड कंडक्ट और ये सारी निकाल भी दी जाएँ, स्टिल उनके पास 2.5 साल में से 2 साल तो सज़ा होगी, और 2 साल तो अभी तक किसी ने पूरी नहीं की। तो उस वक्त जब ये फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जी मशरूत इजाज़त दी जा रही है कि जिन लोगों की सज़ाएँ पूरी हो चुकी हैं उन्हें कम अज़ कम सज़ा सुना के तो उनको रिहा किया जाए ईद से पहले, तो इसमें तो ईद से पहले रिहा होने वाले कोई नहीं है। तो फिर ये सिर्फ यही है कि बेसिकली उसे तस्लीम कराना था इनसे, पीटीआई वालों से और पूरी कौम से, कि हाँ मिलिट्री ट्रायल जो हो रहे हैं 9 मई वालों के वो ठीक हो रहे हैं। तो ये एक बहाना था रिहा करने वाला, हालांकि रिहाई वाली बात ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही इस सारे फैसले में। तो जितनी मर्जी है शहबाज शरीफ साहब कर लें। शहबाज शरीफ साहब के लिए जो आज उन्होंने गड़ा पीटीआई के लिए खोदा है, आगे चल के ये खुद इस गड़े में गिरेंगे। खुद ना भी गिरे तो कम अज़ कम इनके भाईजान और मुस्लिम लीग नून, जो बाकी मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप 1 है, जिनमें थोड़े अभी जरासीम पाए जाते हैं सिविल सुप्रीमेसी के, कभी कभी मियाँ जावेद लतीफ़ वगैरह बोलते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब खामोश बैठे हैं, लेकिन लंदन पहुँचने के बाद वहाँ जाके उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है। वो जब लंदन पहुँचेंगे उम्रे के बाद तो वहाँ से वो दोबारा बोलना शुरू करेंगे, और मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप अल्टीमेटली सिविल सुप्रीमेसी के अपने पुराने बयानिए पे जाएगी, क्योंकि अगर अपने पुराने बयानिए पे वो नहीं जाएंगे तो पब्लिक में उनकी पॉपुलैरिटी 0 से माइनस की तरफ चली जाएगी।
تو وہ انہیں تو جانا پڑے گا اور وہ جائیں گے. اور ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ ہوئی بھی زیادتی ہے. صرف اتنا ان کا بیانیہ بدلے گا, وہ پہلے کہتے تھے مجھے کیوں نکالا, اب کہیں گے مجھے کیوں بلایا. تو وہ تو بولیں گے اور وہ بولیں گے, اور آگے اگر چل کے واقعی انہوں نے کوئی اس بیانیے کی طرف عملی قدم اٹھایا تو پھر اس گڑھے میں گریں گے جو آج گڑھا ملٹری ٹرائل والا شہباز شریف صاحب نے پی ٹی آئی کے لیے کھودا ہے. اور شہباز شریف صاحب کو اس موقع پہ اگر آپ صلواتیں سنانا چاہتے ہیں یا ان کو کسی اچھے برے الفاظ میں یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس عمل کا جو دوسرا کردار ہیں وہ عارف علوی صاحب ہیں. ان کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ انہوں نے بھی عمرے پہ چلے گئے تھے یا انہیں بھجوا دیا گیا تھا یا وہ آمین کہہ کے چلے گئے تھے یا انہوں نے خود کہا تھا, یا واپس آنے کے بعد اگر درمیان میں جو قائم مقام صدر تھے صادق سندرانی چیئرمین سینٹ اس وقت کے, انہوں نے اگر سائن کر دیے تھے تو واپس آ کے عارف علوی صاحب اس پہ سٹینڈ لے سکتے تھے, کہتے کہ صدر پاکستان میں ہوں. انہوں نے صرف روزمرہ کے معمولات دیکھنے تھے میری ایبسنس میں, انہوں نے اتنے امپارٹنٹ اس پہ سائن کیسے کر دیے, اور انہوں نے سائن کر بھی دیے تو صدر تو میں ہوں, میں نہیں مانتا اس کو. تو اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کے جاتے, کہیں جاتے, اس معاملے کو لمبا کرتے, لیکن عارف علوی صاحب نے واپس آ کے کہا کہ ہو میری ایبسنس میں یہ سائن ہو گیا ہے اور میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جنہیں اس کی وجہ سے اب سزا ملے گی. تو آج جناب سزا مل گئی ہے. آج یہ 51 ملزمان جن کو سزا ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ اور ان کے گھر والے عارف علوی صاحب کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن آپ جو پاکستان بھر کے عوام ہیں اس موقع پہ اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ جلدی فیصلہ سنانے کا مشروط ایک فیصلہ کروایا ہے سپریم کورٹ سے صرف گڑھا کھولنے کے لیے پی ٹی آئی کارکنان کے لیے, تو شہباز شریف صاحب کو جہاں آپ یاد رکھیں صلواتیں سنانے میں, وہاں عارف علوی صاحب کو بالکل نہ بھولیے گا, کیونکہ وہ بھی مشکوک عمرے پہ گئے تھے اور واپسی پہ آ کے انہوں نے اپنے اعلامیے میں یہ بھی کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں. ایڈوانس میں معافی مانگ لی تھی, انہیں پتہ تھا یہ ہونا ہے اور وہ دن آج آ گیا. دوسری امپارٹنٹ خبر جی, تصدق حسین جیلانی صاحب جو جسٹس ریٹائرڈ ہیں سپریم کورٹ کے, شاید کچھ عرصے کے لیے چیف جسٹس بھی رہے ہیں, انہیں کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا ہے. 6 ججز کا جو لیٹر ہے اس پہ تحقیقات کرنے کے لیے. ابھی قوم اور پی ٹی آئی اور وہ جج صاحبان کسی نے آفیشیلی اس کمیشن کے قیام کو ہی تسلیم نہیں کیا, لیکن جلدی جلدی میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے آقاؤں کے کہنے پہ, اور آپ کو پتہ ہے ان کے آقا کون ہیں, وہ جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں ان کی آنکھ کا تارا ہوں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی آنکھ کا تارا ہوں. تو تارے کو کہا گیا کہ جلدی سے کمیشن بنائیں اور اس کمیشن کا یہ سربراہ ہوگا, اور کمیشن کا سربراہ بھی منتخب کر کے دے دیا گیا. اور یہ وہی تصدق جیلانی صاحب ہیں جن کو پہلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کی بات چلی تھی, پھر وہ نہیں بنایا گیا انہیں. اور یہ بھائی ہیں ان کے جو ہمارے کیئر ٹیکر ڈیفنس منسٹر تھے سلیم عباس جیلانی, یہ ان کے بھائی ہیں, ملتان سے ان کا تعلق ہے, اور یہ ہمیشہ گڈی رہے ہیں پنڈی والوں کے ساتھ, تو آبویسلی ان کا نام وہاں سے ہی آیا ہے. اور انہوں نے میڈیا سے ریئیکشن بھی دے دیا ہے, انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ پروسیڈنگ کب شروع کریں گے تو انہوں نے کہا جی عید کے فوراً بعد شروع کر دیں گے. ان سے پوچھا گیا کیا یہ اوپن پروسیڈنگ ہوگی, اوپن ٹرائل ہوگا, انہوں نے کہا یہ ٹرائل ورائل نہیں ہوگا, یہ اوپن پروسیڈنگ ہو یا نہیں ہوگی یہ ابھی اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا. آبویسلی تصدق جیلانی صاحب آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تک آپ کو پیچھے سے انسٹرکشنز نہیں آئیں. جب وہاں سے کہہ دیا جائے گا کہ اوپن ہوگی یا ان کیمرہ ہوگی, ان کیمرہ مینس بند کمرے میں ہوگی, تو پھر آپ بتا سکیں گے. اس وقت تو آپ کو اتنی بات بتائی گئی ہے تو وہ آپ اتنی بات آپ نے ایکسیپٹ کی ہے. اینی ہو آگے اس کابینہ نے جب اس کی اپروول دی ہے تصدق حسین جیلانی صاحب کی نامینیشن کی, تو کابینہ کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں ایک اور واردات انہوں نے ڈالی ہے شہباز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا جی کہ 6 جج صاحبان کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا. حضور ایگزیکٹو آپ ہیں, آپ نے ہی نامناسب قرار دینا تھا نا, آپ نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ یہ بڑا مناسب انہوں نے الزام لگایا ہم پہ اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے مداخلت کی ہے. اس میں 2 ایگزیکٹوز میں صرف آپ نہیں ہیں, آپ ایگزیکٹو ہیں, انتظامی ایگزیکٹو ہیں, ایک عدالتی ایگزیکٹو ہے. آپ نے بھی اسے انکار کیا اور آپ نے کرنا تھا کہ جی نہیں ہم نے تو کوئی مداخلت نہیں کی, اور آپ کے انڈر ہی ہیں ڈی جی آئی ایس آئی بھی, تو وہ مداخلت تو آپ کے ذریعے ہوگی. دوسری مداخلت ہے عدالتی انتظامیہ. عدالتی انتظامیہ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان, کیونکہ انہوں نے جسٹس عامر فاروق کے سامنے بھی اپنی فریاد رکھی, ایکس چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے سامنے بھی اپنی فریاد رکھی ان 6 جج صاحبان نے, اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی اپنی فریاد رکھی. ان تینوں عدالتی انتظامی افسران نے کچھ نہیں کیا. تو آپ سارے لوگ اس میں ملوث ہیں. یہ بات یہاں تک پہنچی ہے اس وجہ سے کہ آپ لوگوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اسے اگنور کیا, اور آپ کی اس کی وجہ سے آپ نے ڈھیل دی ان لوگوں کی جو مداخلت کر رہے تھے, اس لیے آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ انوالو ہیں. آپ کیسے آپ کی کیبنٹ کہے گی کہ نہیں جی یہ بہت اچھا الزام انہوں نے لگایا اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. اور تماشا دیکھیں کہ جن پہ الزام ہے
وہی تحقیق کر رہے ہیں، وہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ تحقیقات کیسے ہوں گی، وہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کمیشن بنے گا یا فل کورٹ ریفرنس ہوگا یا جوڈیشل کنونشن ہوگا، وہی فیصلہ کریں جن پہ الزام ہے۔ حالانکہ اس کا بہترین حل صرف ایک تھا کہ فل کورٹ ریفرنس کر لیتے سپریم کورٹ کا، 14 کے 14 جج جو موجود ہیں اس وقت وہ بیٹھے ہوتے وہاں۔ آبویسلی اس وقت بھی اپنی مرضی کے لوگ سارے لے کے آئے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب، اور آبویسلی میجارٹی وہاں قاضی فائز عیسی صاحب کے سوچ رکھنے والے لوگوں کی ہے، اور وہاں سے آبویسلی ان 6 جج صاحبان کے حق میں فل کورٹ ریفرنس میں بھی فیصلہ نہیں آنا تھا یا کوئی ورڈکٹ نہیں آنا تھا، لیکن کم از کم وہاں وہ 3 4 5 دوسرے جو ان ججز کے حق میں سوچ رکھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان الزامات میں کچھ حقیقت ہے، یا وہ نیوٹرل رہ کے دیکھنا چاہتے ہیں سارے الزامات کو اور اس معاملے کو، کم از کم وہ فل کورٹ ریفرنس میں موجود ہوتے ہیں تو کوسچننگ کراس کوسچننگ میں کم از کم وہ کوسچن ریز کر سکتے تھے اور وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ حالانکہ الٹیمیٹلی فائنلی جب کاؤنٹنگ ہونی تھی تو اس میں تو قاضی فائز عیسی صاحب کا گروپ جیت جانا تھا، لیکن اتنا رسک بھی نہیں لیا قاضی فائز عیسی صاحب نے کہ اگر وہاں عطر من اللہ یا فریدی یا جمال مندوخیل یا کوئی بھی، ایسے ہی میں نام لے رہا ہوں، اگر ان میں سے کوئی بندہ اس حد تک تحقیقات کرتے ہوئے ان 6 جج صاحبان سے کوسچننگ کراس کوسچننگ میں معاملہ وہاں تک لے جائے کہ 14 کے 14 جج صاحبان کو سیکنڈ تھاٹ کے طور پر سوچنا پڑے کہ کیا واقعی یہ ہوا ہے، اور کیا ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے یا آج ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، تو یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم آزاد ہو جائیں اس مداخلت سے جو ISI آپریٹیوز یا دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ کرتے ہیں یا حکومتی دباؤ ہوتا ہے، تو اس سے آزاد ہونے کے لیے شاید ان کا ضمیر جاگ جائے۔ تو قاضی فائز عیسی صاحب ایسا رسک بھی کوئی نہیں لینا چاہتے کہ کسی ان کے ساتھیوں میں سے کسی کا ضمیر جاگ جائے، اس لیے انہوں نے یہ بالکل رسک نہیں لیا۔ ایک رکنی کمیشن بنا دی ہے، اور وہ ایک رکنی کمیشن میں بندہ کون آ گیا ہے، وہ صدق جیلانی صاحب آ گئے ہیں۔ اب وہ بالکل کلیئر ہے، طے کہ ہونا کیا ہے۔ اینی ہاؤ، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ پاکستان کا مذاق ہے کہ چیز اناؤنس ہوتی ہے اور لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اب آگے رزلٹ کیا آنا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن نظر فی الحال ایسا ہی آ رہا ہے۔ دوسری طرف خبر ہے جی کہ پاک چین معاہدے جو ہوا تھا اپنا ڈیمز پہ جو بات ہو رہی تھی اور چینی انجینئرز پہ جو اٹیک ہوا، تو چینی انجینئرز نے کام چھوڑ دیا وقتی طور پر اور واپس چلے گئے، بہت سارے چائنا واپس چلے گئے۔ آبویسلی ان کی فیملیز وریڈ تھیں ان کے بارے میں، تو ایک دفعہ تو انہوں نے واپس جانا تھا۔ اب دوبارہ پاکستان اور چین کے حکام بیٹھیں گے، کچھ چیزیں طے ہوں گی، سیکورٹی میجرز کیے جائیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے۔ ہمیشہ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، چائنا والے ہمارے اچھے دوست ہیں، لیکن کم از کم ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ساتھ چیزیں بیٹھ کے طے کر لیں۔ یہ روز روز کی ہم جو ہے اپنے لوگوں کی ہلاکتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تیسرا اٹیک ہے چینی انجینئرز پہ، پہلے کراچی میں ہوا، پھر اسلام آباد کے پاس یہاں ہری پور والی سائڈ پہ KPK میں ہوا تھا، اور اب یہ تیسرا ہے۔ تو وہ زیادہ تو برداشت نہیں کر سکتے، واپس چلے گئے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیلز کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ سے ہمیں نقصان کہاں کہاں ہوا ہے۔ چینی انجینئرز کے واپس جانے سے جو مسئلہ بنا ہے وہ داسو پروجیکٹ پہ کام ختم ہوا ہے، اور اس میں سے اس داسو پروجیکٹ سے ہمیں 4320 میگا واٹ بجلی ملنی ہے۔ اس پہ کام اس وقت بند ہے۔ 600 ملازمین بے روزگار ہوئے ہیں جو پاکستانی تھے، اور 550 چینی وہاں کام کر رہے تھے۔ اب یوزلی یہ ہوتا ہے کہ فارنر کم ہوتے ہیں، لوکل لیبر زیادہ ہوتی ہے، لیکن چائنا والوں کو نے دیکھا کہ یہ پاکستانی ہماری سپیڈ کو نہیں پہنچ سکتے، جس تیزی سے ہم کام کرتے ہیں چائنا والے یہ پاکستانی نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے چائنا سے زیادہ لوگ منگوا لیے۔ تو 550 چینی تھے وہاں جو واپس چلے گئے، 600 اب وہاں لوکل جو ہیں وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، obviously کام نہیں ہو پا رہا۔ پھر دیامیر بھاشا پروجیکٹ پہ بھی کام بند ہے، وہاں چائنا اور FWO جو ہماری ملٹری کی ہے، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، یہ دونوں مل کے کام کر رہے تھے۔ چائنا والے تو واپس چلے گئے ہیں، جن میں سے 400 چائنیز تھے اور 3000 لوکل وہاں اس پورے پروجیکٹ پہ ہیں۔ جو چائنیز کے ساتھ لوکل کام کر رہے تھے وہ تو بے روزگار ہو گئے ہیں، لیکن FWO والے اپنی حصے کا جو ان کا کام ہے وہ بدستور کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کوئی سیولین ہے تو بہت کم تعداد FWO کے ساتھ سیولین کرتے ہیں، یوزلی وہ آرمی والے اپنے خود ہی ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ پھر تیسرا پروجیکٹ جس پہ چائنیز کام کر رہے تھے تربیلا ڈیم کی ایکسٹینشن کا، حالانکہ امریکہ والے دعویٰ کرتے ہیں کہ تربیلا ڈیم ایکسٹینشن پہ ہم مدد کر رہے ہیں پاکستان کی، لیکن پتہ نہیں وہ صرف مالی مدد کر رہے ہیں، کوئی فنڈز دیے ہیں انہوں نے یا کون سی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تربیلا ڈیم کی ایکسٹینشن میں، امریکہ کہتا ہے ہم مدد کر رہے ہیں پاکستان کی، لیکن یہاں چائنیز کام کر رہے تھے، اور یہ جو ایکسٹینشن ہونی ہے اس سے ہمیں 1530 میگا واٹ اضافی بجلی ملنی ہے تربیلا ڈیم کی اس ایکسٹینشن سے۔ اس پہ 1500 لوکل لوگ کام کر رہے تھے اور 200 چائنیز کام کر رہے تھے۔ اب چائنیز تو وہاں کام بند ہو گیا ہے، چائنیز واپس چلے گئے ہیں، تو 1500 یہ لوگ بھی بے روزگار ہو گئے ہیں۔ البتہ ایک اچھی خبر ہے کہ محمد ڈیم پہ جو کام جاری تھا وہ بھی چائنیز کمپنی کر رہی ہے وہاں، انہوں نے ابھی تک کام بند نہیں کیا، اور وہ 250 ورکر ہیں چائنیز جو کام کر رہے ہیں، اور لوکل بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔
اور اب IMF کی بات کرتے ہیں جی کہ IMF والوں نے کہا ہے کہ ان کا ایک اعلان سامنے آیا، ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاک چین معاہدوں پر بات نہیں ہوئی. کہ جب اسلام آباد ہم گئے ہوئے تھے IMF والے کہ ہماری پاک چین معاہدوں پہ سی پیک کے حوالے سے بات نہیں ہوئی. ہم رکن ممالک کے معاہدوں کو زیر بحث نہیں لاتے. حضور ہمیں معلوم ہے آپ سرکاری طور پر نہ یہ بات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کیا ہے تو آپ اس کا اعلان نہیں کریں گے، آپ اعتراف نہیں کریں گے. لیکن اسلام آباد بھر کے لوگ جانتے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگوں نے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹوں نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے کہ اسلام آباد میں جب IMF کی ڈیلیگیشن کے ہمارے وزیر خزانہ اور ان کے وفد کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو 14 مارچ سے لے کر 18 مارچ تک 4 دنوں میں امریکن امبیسڈر جو اسلام آباد میں ہے ڈونلڈ بلوم 4 دنوں میں 3 دفعہ وہ پاکستان کے وزیر خزانہ سے ملا، اور پاکستان کے وزیر خزانہ ایک دفعہ چین جو اسلام آباد میں چین کے سفیر ہیں ان سے ملے. تو یہ جب وزیر خزانہ IMF کی ڈیلیگیشن کے ساتھ اتنے مصروف تھے، اس میں سے انہوں نے ٹائم نکالا، کیونکہ آبویسلی ڈونلڈ بلوم جو امریکی سفیر از اے کائنڈ آف وائسرائے ان پاکستان فرام امریکہ، تو وہ جب ملنا چاہتے ہوں تو وزیر خزانہ کیسے انکار کر سکتا ہے. تو یہ جو پھرتیاں تھیں بیک اینڈ فورتھ 3 دفعہ 4 دن میں ملنا، یہ پاک چین معاہدے پہ ہی تو آپ کی پریشانی تھی، یا آپ کی نہیں تھی تو امریکہ کی تھی، اور امریکہ آپ ہی ہیں، نام آپ کا IMF ہے لیکن آپ کے پیچھے تو امریکہ ہی ہے. اس لیے یہ کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے جو ہمیں ہضم نہ ہو، ہمیں ہضم ہو جائے آسانی سے، ہماری قوم ان چیزوں کو سمجھتی ہے. دوسری اہم بات انہوں نے کہی ہے IMF والوں نے جو بڑی الارمنگ ہے، شہباز شریف گورنمنٹ کی شاید اس پہ توجہ نہ ہو، لیکن PTI والے اس بات پہ اگر تھوڑی سی بحث کریں اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں تو وہ اس بات کو پوری قوم کو اجاگر کرا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ امپارٹنٹ بات کی IMF والوں نے اس بیان میں. انہوں نے کہا ہے کہ GDP کی گروتھ کے لیے پاکستان کو اپنی سیاسی مشکلات پر قابو پانا ہوگا. اب GDP گروتھ جو ہے وہ بیسیکلی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتی ہے پاکستان کی، نیشنل لیول پہ جو گروتھ ہے اس کے ترقی اس وقت ممکن نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ہماری آمدن نہیں بڑھ سکتی، اس وقت تک ہماری پیداوار نہیں بڑھ سکتی مختلف شعبوں میں، جب تک یہاں سیاسی مشکلات پر قابو نہ پا لیا جائے. اب سیاسی مشکلات کیا ہیں؟ سیاسی مشکلات ہیں قیدی نمبر 804، سیاسی مشکلات ہیں فارم نمبر 45، سیاسی مشکلات ہیں یہ 6 ججز کا لیٹر. اور اب یہ قیدی نمبر 804، فارم 45 اور یہ 6 ججز کا جو لیٹر ہے، اس کی ساری کہانی صرف یہ ہے کہ عوامی رائے کا احترام نہیں کیا گیا. عوامی رائے کا احترام کرنے کا آج بھی اگر ہماری مقتدر حلقے فیصلہ کر لیں کہ عوامی رائے کا ہم نے احترام کرنا ہے تو یہ تینوں مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور یہ تینوں مسائل اگر عوامی رائے کے مطابق حل ہوں تو سیاسی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی، سیاسی غیر یقینی بھی ختم ہو جائے گی، GDP کی گروتھ بھی بڑھ جائے گی، ہم IMF کو مطمئن بھی کر سکیں گے، اور IMF سے ہم آسان شرائط پر قرض بھی لے سکیں گے. ادروائز ہمارے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. آگے چلتے ہیں جی. ایک اور خبر ہے، جناب آصفہ بھٹو صاحبہ قومی اسمبلی میں ممبر قومی اسمبلی بن کے آ گئی ہیں. آبویسلی اب 25 سال ان کی عمر ہو گئی ہے تو وہ الیکشن لڑنے کی اہل ہو گئی ہیں. تو جو ہی ان بڑے حکمرانوں کی ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے ایک خاندان شریفیہ ہے اور ایک خاندان زرداریہ ہے، ان دونوں خاندانوں کے بچے جو ہی اس ایج کو پہنچتے ہیں کہ جب وہ الیکٹڈ ممبر پروونشل اسمبلی یا قومی اسمبلی یا سینیٹر ہو جائیں، 25 سال منیمم عمر ریکوائرمنٹ ہے، تو اگلے دن انہوں نے ممبر بننا ہوتا ہے. اور یہ ایسا ہی ہوا، جو نواب شاہ کی سیٹ تھی جسے بے نظیر آباد کہا جاتا ہے، وہاں کی جو سیٹ خالی کی تھی آصف زرداری صاحب نے، وہ سیٹ اس سیٹ پہ آصفہ بھٹو نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے. صرف آصفہ نہیں تھیں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ، وہاں اور بھی کینڈیڈیٹ تھے. 3 کینڈیڈیٹس کو تو بٹھا دیا گیا، 7 کینڈیڈیٹس پہ اعتراضات لگا دیے گئے ان کے کاغذات پہ. اور سب سے امپارٹنٹ وہاں جو کینڈیڈیٹ تھا وہ PTI کا حمایت یافتہ بندہ تھا. کچھ لوگ اس کا نام سردار شیر محمد رند بتا رہے ہیں، کچھ اخبارات میں غلام مصطفیٰ رند، لیکن یہ رند بلوچ تھا، اور زرداری صاحب بھی بلوچ ہیں آپ کو پتہ ہے. تو یہ رند بلوچوں کی اپنی وہاں اسٹرینتھ ہے. پچھلی دفعہ جب الیکشن ابھی 8 فروری کو ہوئے تھے تو وہ 2nd نمبر پہ تھا. زرداری صاحب کے بعد سب سے زیادہ ووٹ اس کینڈیڈیٹ نے لیے تھے، لیکن اسے پہلے اس کے کاغذات پہ اعتراضات داخل کیے گئے. بعد ازاں جب وہ اس نے فائٹ کیا وکیلوں کے ذریعے یہ وہ، اور اس کے اعتراضات تقریباً ختم ہو چکے تھے یا ہونے والے تھے، تو مبینہ طور پر اسے اغوا کر لیا گیا اور پھر وہ واپس نہیں آ سکے اور اپنے اعتراضات دور نہیں کروا سکے، اور پھر آصفہ بھٹو اس طرح بلا مقابلہ جیت گئیں. یہ ہے اس بلا مقابلہ جیتنے کی کہانی. اینی ہو، کانگریچولیشنز ٹو آصفہ بھٹو کہ ایٹ لیسٹ وہ اسمبلی میں پہنچ گئی. مقابلہ ہو بھی جاتا تو الیکشن کمیشن کے پیسے خرچ ہونے تھے، لوگوں نے بھاگ دوڑ کرنی تھی، جیتنا تو پھر آصفہ بھٹو نہیں تھا، کیونکہ باپ کی چھوڑی ہوئی سیٹ تھی. اور اس وقت حکومت فیڈرل میں بھی ان کی اپنی ہی ہے، شہباز شریف صاحب کے لبادے میں خود صدر پاکستان ہیں زرداری صاحب، اور سندھ میں تو GA بھٹو مراد علی شاہ صاحب ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی
اس زرداری بلوچ خاندان کے علاوہ کوئی رند بلوچ خاندان کا بندہ وہاں جیتتا. آصفہ نہیں آنا تھا. الیکشن کے اخراجات بچ گئے ہیں. لوگوں کی جو ایک دو تین چار دن کی بھاگ دوڑ ہونی تھی اس سے بچ گئے ہیں. آصفہ اسمبلی میں پہنچ گئی ہیں اور ایک نیا ریکارڈ بنایا انہوں نے. شریفیہ خاندان کو پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ مقابلہ تو ان دونوں خاندانوں کے درمیان تھا کہ کس کے زیادہ خاندان کے زیادہ لوگ پاور میں آتے ہیں. تو اس وقت نواز شریف صاحب ایم این اے ہیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, حمزہ شہباز ایم این اے ہیں, مریم نواز چیف منسٹر پنجاب ہیں. تو 4 بندے ہیں شریفیہ خاندان کے اس وقت برسر اقتدار. لیکن دوسری طرف اگر آپ زرداریہ خاندان کو دیکھیں تو اس کے 4 سے زیادہ ہیں. فار ایگزامپل زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں, بلاول بھٹو ایم این اے ہیں, آصفہ بھٹو ایم این اے ہیں, اور ڈاکٹر عذرا جو ہیں وہ سندھ میں وزیر صحت ہیں, ایم پی اے بھی ہیں اور وزیر صحت بھی ہیں. ڈاکٹر اپنا دوسری بہن ان کی ہیں زرداری صاحب کی, فریال تالپور, وہ بھی ایم این اے ہیں, شاید کہ ایم پی ہیں. اور منور علی تالپور جو ان کے بہنوئی ہیں زرداری صاحب کے, وہ ایم این اے ہیں. تو خیر سے ان کے 1 2 3 4 5 6 بندے ہیں جی اس وقت برسر اقتدار زرداریہ خاندان کے. تو اس لیے جناب زرداریہ خاندان جیت گیا, شریفیہ خاندان ہار گیا. لیکن ایک ریکارڈ ابھی بھی ان کے پاس برابر ہے دونوں کا, اور وہ تھا کہ ایک وقت میں 3 ایم این ایز. میں نے وہ اسمبلی دیکھی ہے, خود کور کی ہے اسلام آباد میں ایز اے رپورٹر, جب نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور ان کے تیسرے بھائی عباس شریف مرحوم جو اب زندہ نہیں رہے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, تینوں قومی اسمبلی کے ممبران تھے اور تینوں اسمبلی میں موجود ہوتے تھے. ایک وقت میں 3 ایک خاندان کے لوگ ایم این اے تھے, اور اس وقت یہ ریکارڈ برابر کر دیا ہے زرداریہ خاندان نے, جس میں آصف زرداری صاحب تو وہ تو نہیں رہے ایم این اے, لیکن سیٹ البتہ منور علی تالپور ایم این اے ہیں, اور دوسرے بلاول ایم این اے ہیں اور آصفہ ایم این اے ہیں. تو 3 ایم این اے ان کے موجود ہیں اسمبلی میں اور 3 ان کے تھے. تو یہ ریکارڈ ابھی تک برابر ہے دونوں خاندانوں کا, لیکن دوسرے میچ میں زرداری صاحب جیت گئے ہیں. کنگریچولیشن ٹو زرداری صاحب, جیسے بھی چھینا چپٹی سے جیتے ہیں لیکن پہنچ گئے ہیں. آگے میاں نواز شریف صاحب کی آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی, انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے. ایک بچی ہے چھوٹی 3 سال کی, عنایا فاروق, اس کا انہوں نے میاں صاحب نے اپنی ذاتی جیب سے, اس کا دل کا آپریشن تھا, اس کا آپریشن ٹریٹمنٹ کرایا میاں نواز شریف صاحب نے, اور پھر ہاسپٹل اس کی عیادت کے لیے گئے. میاں صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن ایک سمجھ نہیں آتی, یہ تصویر میں کوشش کروں گا آپ اسکرین پہ دکھاؤں, سمجھ نہیں آتی کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب سے کووڈ کا سلسلہ, کووڈ ہوئے بھی اب تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں, مارچ 2020 میں شروع ہوا تھا اور اب ہم مارچ 2024 میں ہیں. 4 سال کے عرصے کے دوران پوری قوم کو نہیں, پوری دنیا کو اس کی ٹریننگ ہو گئی تھی کہ ماسک کس طرح پہننا ہے. میاں صاحب کو ابھی تک ماسک پہننے کا طریقہ خود سمجھنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے, کسی نے سمجھائی نہیں انہوں نے. میاں صاحب حضور, یہ ماسک جو ہوتا ہے یہ ناک پہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے, آپ نے اسے ٹھوڑی پہ رکھا ہوا ہے. اور کووڈ کے بعد تو اب صرف وہ لوگ رکھتے ہیں جو یا بیمار ہوتے ہیں یا سینئر سٹیزن ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں. اور بزرگوں کے بارے میں ڈاکٹروں کی ہدایات ہیں کہ آپ اسے پہن کے رکھیں, اور اسپیشلی جب آپ ہاسپٹل یا اس طرح کی جگہ پہ جائیں تو وہاں ضرور اسے اپنی ناک پہ رکھیں, کیونکہ وہاں لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے بیمار لوگ ہوتے ہیں اور جراثیم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, تو چانسز ہوتے ہیں کہ آپ وہ کیچ کر لیں گے. اور میاں صاحب, اگر آپ کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے کہ آپ بھی بیمار ہیں اور آپ کے پلیٹلیٹس بھی اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں, آپ کے پتہ نہیں 5 6 7 بڑی بیماریاں آپ کی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تو حضور آپ بھی کسی کو کوئی نہ کوئی دے سکتے ہیں جراثیم, یا کم از کم یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو لگ سکتا ہے. تو ہمیں اور پاکستانی عوام کو آپ کی زندگی کی بہت ضرورت ہے اور فکر ہے. اس ماسک کو تھوڑا سا اوپر کر لیں, یہ ماسک ناک پہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے, ٹھوڑی پہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے اتنے مرعوب ہو جاتے ہیں ہمارے لیڈران سے, چاہے یہ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, یا پی ٹی آئی عمران خان کی پارٹی ہو, کہ کسی کی بندے کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ لیڈر کو آگے ہو کے کوئی تھوڑی سی بات ہی بتا دیں کہ حضور ایسے نہیں ایسے ہے. میاں صاحب کو 4 سال میں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ماسک ناک پہ رکھنا ہے, اور عمران خان کو آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ معیشت ہوتی ہے, معیشت نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں معیشت ہوتی ہے, میرے خیال میں نہیں, وہ معاشیات ہوتی ہے اور معیشت ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ معیشت ورڈ ہے تو کامنٹ سیکشن میں آپ بتائیں کہ معیشت ورڈ آپ نے کہاں پڑھا. میں نے تو معیشت پڑھا ہے یا معاشیات ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے. تو عمران خان کو بھی آج تک کسی نے کریکشن نہیں کی, اسے نے نہیں بتایا, اور میاں صاحب کو بھی کسی نے ماسک پہننے کا طریقہ نہیں بتایا. آگے بات کرتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا ایک ٹکٹ واپس ہو گیا ہے. افضل ڈھانڈلہ, بڑا شور تھا بکھر کے حلقہ پی 93 کا کہ وہاں ضمنی الیکشن میں افضل ڈھانڈلہ صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے. اور یہ افضل ڈھانڈلہ صاحب وہ ہیں جو عمران خان کو چھوڑ گئے تھے, اور جاتے ہوئے انہوں نے عمران خان کو اور پوری پاکستان تحریک انصاف کو بہت برا بلا کہا تھا. پی ٹی آئی کے لوگ بڑے اس پہ غصہ تھے کہ کیوں ٹکٹ دے دیے گا کیسے بندے کو جس نے کہا تھا کہ عمران خان مجھ سے معافی مانگے, اور 9 مئی کا واقعہ اور یہ وہ سارا کچھ جو الزامات فیاض الحسن چوہان یا پھر دوسا شکوان اپنی زبان میں لگاتے تھے, افضل ڈھانڈلہ صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, لیکن الزام انہوں نے لگائے اپنی پارٹی پہ بھی اور قیادت پہ بھی. اب انہیں ٹکٹ دے دیا گیا.
اس پہ بات آئی، اور تاکہ مشال یوسف سے ایڈوکیٹ جو عمران خان سے ملتی رہتی ہیں جیل میں بطور وکیل، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے سامنے جب یہ نام رکھا بات ہوئی تھی ٹکٹوں کی تو انہوں نے اس پہ اگر رضامندی ظاہر نہیں کی تھی۔ بیرسٹر گور جو قائم مقام چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا کہ نہیں ہاں جب آپ موجود تھی وہاں بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو وہاں عمران خان نے نیم آمادگی ظاہر کی تھی، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ٹکٹ اسے دے دیں۔ لیکن اب چونکہ ورکرز کا اتنا پریشر تھا، لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اور اسپیشلی بکھر کے لوگوں نے اور وہاں کی لوکل پی ٹی آئی کے جو لیڈر تھے، وہ عام سے ورکر تھے، اتنے امیر یا اتنے بااثر نہیں تھے جتنا افضل ڈانڈلا ہیں، کیونکہ یہ تو ڈانڈلا خاندان تو ہمیشہ سے وہاں ایم این اے ایم پی رہے ہیں۔ ایک ظفر ڈانڈلا صاحب ان کے ایم این اے ہوتے تھے مختلف پارٹیوں میں، تو یہ بھی یقیناً ان کے ہی عزیز ہوں گے۔ تو ڈانڈلا تو وہاں بڑے پاورفل تھے، لیکن جو پی ٹی آئی کے ورکر شور کر رہے تھے کہ نہیں ٹکٹ اس کو نہیں دینا چاہیے، یہ زیادتی ہے، وہ عام سے ورکر تھے۔ بالآخر ان کی سنی گئی ہے عام ورکرز کی، ٹکٹ واپس ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ عمران خان کا ایک اور احسان ہے، یہ تیسرا بڑا احسان ہے ہمارے پولیٹیکل سیاسی منظرنامے پہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ پہلا عمران خان کا احسان یہ ہے ہمارے سیاسی کلچر میں کہ ہماری جو یوتھ تھی وہ پاکستان کے سیاسی، حکومتی اور اس طرح کے معاملات سے لا تعلق ہو رہی تھی، اسپیشلی 90s اور 90s کے بعد کی جو لڑائی پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ اور نون لیگ ورسز پیپلز پارٹی لڑائی تھی، اور باریاں بدل کے آتے تھے، پاکستان کے حالات کوئی نہیں بدلتے تھے۔ اس سارے عمل کے دوران ہماری یوتھ لا تعلق ہو گئی تھی ہمارے معاملات سے۔ عمران خان کے آنے کے بعد وہ یوتھ جو ارریلیونٹ اپنے آپ کو کر چکی تھی یا ہو چکی تھی، وہ واپس جڑی سیاسی کلچر میں آئی اور سیاسی چیزوں کو اہمیت دینی انہوں نے شروع کی اور انوالو ہونے شروع ہوئے۔ تو یہ تو پہلا احسان عمران خان کا یہ تھا کہ انہیں واپس لے کے آیا۔ دوسرا عمران خان کا یہ احسان تھا کہ 8 فروری تک عمران خان ایک ہی بات کہتا رہا کہ آپ ووٹ دیں ووٹ دیں ووٹ دیں، بدل جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ووٹ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بدلوا سکتے ہیں۔ 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈالے، ہر قسم کے جبر اور دھونس اور دھاندلی، اور اس کے باوجود عمران خان کا دیا ہوا وہ عمران خان کا سکھایا ہوا سبق اور پبلک کا دیا ہوا ووٹ آج بھی اس شہباز شریف حکومت اور ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ فارم 45 چیخ رہے ہیں کہ عمران خان سچا تھا، کہ پبلک اگر نکلے اور ایک اجتماعی فیصلہ کرے ضمیر کی آواز پہ تو وہ جیت اسی کی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے گا، یہ فارم 45 ورسز فارم 47 کے معاملے میں اپیرنٹلی بے شک فارم 47 والے اسمبلی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور ان کی بنیاد پہ وہ وزارتیں بھی انجوائے کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹ جیت فارم 45 والوں کی ہونی ہے۔ اور دنیا اس وقت جانتی ہے، اور وہ لوگ جو اس سیاسی عمل میں شریک تھے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، چاہے پیپلز پارٹی کے تھے، چاہے جماعت اسلامی والے تھے، ان سب کو معلوم ہے کہ جیت پی ٹی آئی کی ہے۔ اور اگر فارم 45 فارم 47 ساری گڑبڑ کرنے کے باوجود بھی اگر براہ راست جیتی ہوئی نشستوں کی بات کی جائے تو آج بھی سب سے زیادہ براہ راست جیتی ہوئی نشستیں عمران خان کی پارٹی کی ہیں۔ پبلک نے جو اپنے ووٹ پہ عمران نے انہیں یقین دلایا، انہوں نے عمران کی بات پہ یقین کیا، آج بھی ووٹ کی طاقت ثابت ہوئی ہے کہ ہاں ہے، اور یہ طاقت اگلے الیکشن میں اس سے زیادہ بڑھ کے ہوگی۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ ہاں ہم چاہیں تو ہم بڑے سے بڑا برج بھی گرا سکتے ہیں۔ یہ عمران خان کا دوسرا احسان ہے۔ ووٹ پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ کاؤنٹنگ پہ نہیں ہوا، کاؤنٹنگ آبویسلی راجہ سکندر سلطان صاحب کے ہاتھ میں تھی، اور ان کے اوپر جو ان پہ دباؤ ڈالنے والے لوگ تھے جن کا نام لے لیا 6 ججز نے، آئی ایس آئی آپریٹیوز یا آرمی چیف ہمارے اور ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ، کاؤنٹنگ والے وہ تھے۔ کاؤنٹنگ پہ لوگوں کا اعتماد ابھی بحال نہیں ہوا، ووٹنگ پہ اعتماد بحال ہو چکا ہے۔ تیسرا عمران خان کا یہ احسان اب کہ ورکرز کو یہ شعور آتا جا رہا ہے کہ جہاں غلط فیصلہ کرے گی پارٹی ہم نے بولنا ہے۔ اور اب جس طرح ابھی یہ بکھر کا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی 1-2 پچھلے جنرل الیکشن میں عمران خان کے ورکرز نے شور کر کے ٹکٹ چینج کروائے تھے، یہ کلچر اب بڑھے گا، اور یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز گروپ اور باقی گروپوں میں بھی ہوگا۔ جہاں جہاں پارٹیاں غلط ٹکٹ دیں گی لوگ بولیں گے اور ٹکٹ اپنے ریورس کرائیں گے۔ اینی ہو، لیکن میرے خیال میں آہستہ آہستہ ان پارٹیوں کو اس کلچر کی طرف اور اس ماڈل کی طرف جانا پڑے گا جو یہاں ہمارے یہاں کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں یا انگلینڈ میں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے مرکز پہ ایک باڈی ہوتی ہے، پھر پروونشل لیول پہ الگ ہوتی ہے، اور پھر نیچے لوکل سطح پہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہر رائڈنگ ایسوسیشن جسے کانسٹیچوئنسی کہتے ہیں، انتخابی حلقہ کہتے ہیں، اس میں الگ رائڈنگ ایسوسیشن ہوتی ہے، پروونشل اسمبلی کی بھی اور نیشنل اسمبلی کی بھی، اور ہر رائڈنگ ایسوسیشن کی اپنی ممبرشپ ہوتی ہے، اور ممبرشپ کس نے کتنی کی ہوئی ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ ہر ورکر کی اہمیت ہوتی ہے،
اور اس کی بنیاد پہ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں جو اوپر جا کے پارٹی کے فیصلوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور پھر جب پارٹی کے ٹکٹ کی نامینیشن کی بات آتی ہے، جہاں جس حلقے میں ایک سے زیادہ ٹکٹ کے امیدوار ہوں وہاں لوکل الیکشن ہوتے ہیں، باقاعدہ کاغذات اس کے نامزدگی کے الیکشن ہوتے ہیں، اور جتنے ممبر ہوتے ہیں اس کانسٹیچوئنسی میں اس پولیٹیکل پارٹی کے، وہ ایک دن جا کے ووٹ ڈالتے ہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہونا چاہیے. جو بندہ وہاں اب لوکل ممبر سے نامزدگی جیت کے جاتا ہے اس کو ٹکٹ پارٹی دیتی ہے، کسی اور کو پارٹی ٹکٹ نہیں دے سکتی. البتہ جو پارٹی کے ہیڈز ہوتے ہیں ان کو مختلف جگہ پہ، جنرلی یہاں کینیڈا میں آپ کو بتاتا ہوں، لبرل پارٹی نے یہ اصول رکھا ہوا ہے کہ جسٹن ٹروڈو جس وقت پرائم منسٹر ہیں اور لبرل پارٹی کے ہیڈ ہیں، کہ وہ صرف 5% ٹکٹ ادھر ادھر کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ وہ ٹکٹ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اپنی مرضی سے صرف 5%، اس میں اپنے ذاتی دوستوں کو بھی ٹکٹ دے سکتے ہیں، اپنی پسند کے کسی لیڈر کو بھی دے سکتے ہیں، یا کسی اہم قومی، فار ایگزامپل یہاں ملٹن ایک ٹاؤن ہے، وہاں ایک سپورٹس کے ایک ان کے ہاکی کے ہیرو تھے مسٹر ایڈم، وہ ذاتی دوست تھے تو ان کو دے دیا. آبویسلی وہ ہاکی کی وجہ سے بھی اور ذاتی دوستی کی وجہ سے بھی. اس کے علاوہ پی آئی کی خبر ہے لیکن وہ اپنے دوسرے ولاگ میں کور کر لیتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے پربوجوار کے لوگوں کو اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. خدا حافظ.